माँ की कब्र पर निगाह पड़ी, कहा माँ ये तेरा हुसैन है, रोजाना तेरे कब्र के पास आता था, सुबह शाम ज़ियारत करता था, कब्र को देख लिया करता था। माँ आज ये हुसैन दर को छोड़ रहा है। ऐ माँ जिसको तूने इस मदीने के अंदर पैदा किया है, जिसकी हालत ये है कि माँ मेरी हर चीज को तू पूरा किया करती थी, यही ये हुसैन है जिसके लिए जन्नत से जोड़े आए थे, यही वो हुसैन है जिसके लिए जो हिलनी अपना बच्चा लेकर के आई थी, यही वो हुसैन है जिसके जिद को खुदावंद कुद्दूस ने भी पूरा किया है, मुस्तफा जाने रहमत ने भी पूरा किया है, अली ने भी पूरा किया है, बाकी तू भी मेरे जिद को पूरी की है। मगर माँ आज हुसैन मदीना को छोड़ रहा है। मैंने कहा इमाम उस जमीन को छोड़ रहे हो जहां पे पले हो। जवाब मिलता है एक जुमला सुना दे रहा हूं। इमाम ने कहा था मुझे मदीना की जमीन नहीं प्यारी है, हमें मुस्तफा का दीन प्यारा है, हमें मुस्तफा का दीन प्यारा है। मदीने की जमीन प्यारी नहीं है, मुस्तफा का दीन प्यारा है। छोड़ दिया है। मक्के मदीने से मक्का पहुंचे। कहां पहुंचे? मक्का पहुंचे। कल मुस्तफा जाने रहमत को जब मक्के में सताया गया तो हिजरत फरमा करके मक्के से मदीना तशरीफ लाए। आज आले रसूल को मदीने में सताया जा रहा है, मदीने से हिजरत करके मक्का तशरीफ ले जा रहे हैं। मक्के में पहुंचे मगर वहां भी आपने चैन की सांस नहीं ली। वहां भी कूफियों के खुतूत जाते रहे। एक जाए तो बात बने, दो जाए तो बात बने, 10 पहुंचे तो बात बने, 20 पहुंचे तो बात बने, 30 पहुंचे तो बात बने, 100 पहुंचे तो बात बने, 300 खुतूत पहुंचे हैं। इमाम ने पढ़ करके खोलना शुरू किया है। हर खुतूत का मजमून एक तरह है। इमाम हमारे पास चले आइए, इमाम हमारे पास चले आइए। हमारा कोई अगुआ नहीं है, हमारा कोई पेशवा नहीं है, हम बहुत मजबूर हैं। अगर आप आएंगे नहीं यजीद के हाथ पर बैत हम करने पर मजबूर हो जाएंगे। और हमने अगर यजीद के हाथ पर बैत कर लिया, नाबेकार के हाथ पे बैत कर लिया, ज़ानी के हाथ पे बैत कर लिया, चोर के हाथ पे बैत कर लिया, नाबेकार के हाथ पे बैत कर लिया, कमीने के हाथ पे बैत कर लिया, हंजार के हाथ पे बैत कर लिया, कल खुदावंद कुद्दूस मेरे किरदारों का जब मुहासिबा लेगा तो हम रब की बारगाह में कहेंगे मौला ताला अगर नवाज़े रसूल हम में तशरीफ लाते तो हम यजीद के हाथ में हाथ नहीं देते। झगड़ा किस बात का था? जरा उन दज्जालों से एक मर्तबा पूछ लो, झगड़ा किस बात का था? पीढ़ी मुरीदी का। क्या? किसका? पीढ़ी मुरीदी। हाँ, अब तो बड़े आसानी के साथ बड़े बड़े पीर हैं, बहुत बड़े बड़े पीर, एक से एक जालिया पीर आपको मिलेंगे। ऐसा जाल फैलाएंगे कि उसके फंदे में आप आ जाएंगे। लंबे बाल वाला पीर, जिस्म के मोटे वाला पीर, काला पीर, गोरा पीर, मोटा पीर, छोटा पीर, ऐसा पीर वैसा पीर, दुनिया भर का पीर। मगर इमाम बरहक के सामने जब पीर की बात आई है तो आपने देखा है, निकाह जब डाली है तो पीर आपने देखा तो कहा जो मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत का पाबंद हो वही पीर होना चाहिए। आले रसूल ने जब गौर किया है तो क्या देखा है कि यजीद शराबी है और पीर शराबी नहीं होना चाहिए, यजीद ज़ानी है पीर ज़ानी नहीं होना चाहिए, यजीद नाबेकार है पीर नाबेकार नहीं होना चाहिए। यजीद के अंदर दुनिया की जितनी बुराइयां हो सकती है सारी बुराइयां उसके अंदर थी। इमाम बरहक ने इसलिए हाथ में हाथ। अब तो जितना बढ़िया मक्कार कोई हो जाए वही सबसे बड़ा पीर है। और अगर दुआ ताबीज बनाने में माहिर हो गया ज्यादा तो और बड़ा पीर। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों दोस्तों, बड़े बूढ़ों ने बहुत पहले कहा था पानी पियो छान के, पीर रखो जान के, वरना वो कहेंगे हम तुमको जन्नत में पहुंचा देंगे। मगर वही हाल होगा कलमा दज्जाल वाला। हकीकत ये होगी जो हकीकत में जन्नत होगी वो जहन्नम होगा, जो जहन्नम होगी वो जन्नत होगा।
وہ خود جائیں گے آپ کو جنت کہہ کر کے جہنم میں لے کر کے چلے جائیں گے. یہی حال تھا کہ یزید اپنے آپ کو پیر بن رہا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے جب خطوط پہ خطوط پہنچتے رہے, آپ کے بعد جب خطوط پہنچے ہیں آپ نے مقدس صحابہ کو بلایا ہے اور بلا کر کے مشورہ لیا ہے. اے میرے مقدس صحابہ, اے اللہ کے نبی کے مقدس صحابہ, آپ ذرا میرے قریب آئیے, آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے. مسلمانوں جلیل القدر صحابہ اکٹھا ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نواسہ جو ہے ان سے مشورہ لیتا ہے اور مشورے میں بات یہ آتی ہے کہ ایسا کرو کہ مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیج دیا جائے, آپ کا نمائندہ بنا کر کے وہاں وہ چاہیں جیسا خطوط میں لکھا ہے, اگر نہیں وہ لوگ ایسے ہی اترتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر مسلم ابن عقیل جب خط لکھیں گے تو پھر اسی حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. بے شک حق ہے. مگر مسلمانوں رب کو کچھ اور ہی منظور تھا. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے. کوفہ جب پہنچے تو خطوط میں جو لکھا تھا آپ نے ایک طرف خطوط کے مضمون پہ غور کیا. خطوط کے مضمون کیا ہے؟ ایک طرف کوفیوں کے چہروں کو پڑھنا شروع کیا. خطوط کے مضمون کو بھی پڑھ رہے ہیں امام مسلم, کوفیوں کے چہروں کو بھی پڑھ رہے ہیں امام مسلم. جب دیکھا تو جیسا خطوط کا مضمون تھا ایسے ہی کوفیوں کے چہرے میں اس مضمون کا چہرہ نظر آیا. آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے. 40,000 کوفی ایک ہی دن میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہو گئے. اتنے 40,000. بہت خوشی ہوئی. حضرت امام مسلم بہت خوشی ہوئی. خوش ہونے کے بعد آپ نے فوراً خط تحریر فرما دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ادھر آپ نے خط تحریر فرمایا اور بھیجا کہ ادھر ایک یزیدی نے بھی خط جو ہے یزید کے پاس بھیج دیا. ادھر بھی خط روانہ, ادھر بھی خط روانہ, دونوں طرف سے خط روانہ ہو گئے. اور جب یزید کو خط ملا تو یزید نے سیجون نامی ایک شخص کو بلایا. بلانے کے بعد اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہودی یا عیسائی. اس کو بلا کر کے اس سے مشورہ لیا کیا کیا جائے. مسلم ابن عقیل کوفہ کے اندر پہنچ گئے ہیں اور وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر ان کے ساتھ کوئی کڑائی بھی نہیں کر رہا ہے, کوئی سختی نہیں کر رہا ہے. کیا کیا جائے؟ سیجون نے مشورہ کیا ایسا کرو, اگر سختی چاہتے ہو تو بصرہ کا جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد بڑا سخت آدمی, اس کو کوفہ بھیج دو. وہ جائے گا تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا, کوفیوں کو وہ سر کر دے گا. فوراً یزید نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو. وہ خط پڑھا لکھا ہوا تھا, تم فوراً بصرہ سے کوفہ چلے جاؤ, اپنی جگہ پر کسی کو کر دو. اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی عثمان کو بصرہ کا گورنر بنایا اور وہاں سے کوفہ کی سرزمین پر روانہ ہونا. کوفہ کی سرزمین پر جب وہ پہنچا تو پہنچنے کا الگ انداز تھا. بڑا مکار تھا, بڑا عیار تھا. اس نے حجازی لباس پہنا اور مدینہ کی طرف سے جو راستہ کوفہ کی طرف آتا تھا, مکے سے جو کوفہ کی طرف راستہ آتا تھا, اس راستے سے وہ آیا. نقاب ڈالے ہوئے, حجازی لباس پہنے ہوئے, 50 ساتھیوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو راستے میں کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد وہ جب کوفہ کے شہر میں داخل ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان. ادھر کوفیوں کو پتہ یہ تھا کہ مسلم ابن عقیل نے خط امام حسین کو بھیج دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان جلدی تشریف لائیں.
مگر جب مغرب اور عشاء کے درمیان وہ داخل ہوا تو مکار بڑا عیار تھا، کوفی آگے بڑھے، آل رسول کو سمجھ کر کیا، مصطفیٰ کے نواسے کو سمجھ کر کیا، سلام کرتے تھے مگر وہ کسی کا جواب نہیں دیتے، لوگ سوچتے بھی تھے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آل رسول سے جب بھی سلام کیا گیا، آل رسول نے پلٹ کر کے فوراً جواب دیا ہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کیا ہو گیا ہے، ان سے جب سلام کیا جا رہا ہے تو کوئی جواب نہیں ملتا، آخر ماجرا کیا ہے؟ آگے بڑھتا رہا ہے، آگے بڑھتا رہا ہے، آگے بڑھتا رہا، لوگ دیکھتے رہے، مگر جب اس کی اونٹنی ادھر نہ مڑ کر کے گورنر ہاؤس کی طرف مڑی، حضرت مسلم ابن عقیل جہاں پر آپ مہمان بن کر کے ٹھہرے ہوئے تھے ادھر نہ مڑ کر کے جب اس کی اونٹنی مڑی جو ہے گورنر ہاؤس کی طرف، تو لوگوں کو شک ہونا شروع ہو گیا، لگ رہا ہے معاملہ کچھ الگ ہے، اور ادھر وہ لوگ نعرہ لگاتے ہوئے امام حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کو لا رہے تھے۔ تب ایک یزیدی نے بڑھ کر کے کہا، کوفیوں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم پہچانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد، یہ یہاں کے گورنر بن کر کے آئے ہیں، اور سنو یہ ہمارے امیر ہیں، ان کے خلاف جو بولے گا پھر وہ بعد میں اپنا حساب کتاب دیکھے گا۔ اتنا سننا تھا، سارے لوگوں میں دہشت کی لہر دوڑ گئی، لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ گورنر ہاؤس پر آیا، آنے کے بعد جو ہے لوگوں کو اندر بلایا ہے، بلا کر کے کہتا ہے، اے لوگوں تم کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، ہم کو پتہ چلا ہے کہ نعمان بن بشیر جو ہے کوفہ کا گورنر ہے، اور مسلم ابن عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر، اور لوگ بیعت کرتے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مانتے جا رہے ہیں، ان کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ایسا ہوتا ہوا بھی دیکھ کر کے نعمان بن بشیر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ سنو یہ دیکھو میرے پاس خط ہے یزید کا، یہ نعمان بن بشیر کو دیتا ہو، نعمان بن بشیر کو یہاں سے معزول کیا جاتا ہے اور مجھے یہاں کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ وہ وہاں کا گورنر بنا ہے، مسلمانوں جب وہاں کا گورنر بنا بڑی سختی کے ساتھ لوگوں سے کہا، اے لوگوں ساتھ چھوڑ دو، اے لوگوں ساتھ چھوڑ دو، اور 40 لوگوں کو اس نے کیا کیا؟ اپنے گورنر ہاؤس کے اندر قید کر لیا۔ میں سرسری طور پر بتلا رہا ہوں، اپنے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے 40 لوگوں کو قید کر لیا۔ مسلمانوں سب کو بولتا رہا، سب کو کہتا رہا، تم لوگ جو ہے مسلم ابن عقیل کی بیعت پر توڑ دو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، یزید کو جو ہے اپنا اگوا مان لو، اپنا پیشوا مان لو، اپنا رہبر مان لو، اپنا بادشاہ مان لو۔ تو ماننے کے لیے نہیں تیار ہوئے۔ یاد رکھو ہمارے گردنوں پر ہماری تلواریں چمکیں گی، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ کر دی جائیں گی، تمہارے جسم کو ٹکڑے کر دیا جائے گا، تمہیں ہر طریقے سے تم کو تاراج کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو اگر تم نے جو ہے ہماری بات پر نہیں مانا تمہارے گھروں کو برباد کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے اندر دہشت کاری ہوا مسلمانوں، مگر ابھی بھی لوگ ساتھ دے رہے تھے، ابھی بھی لوگ ساتھ دے رہے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اب پتہ لگوانا شروع کیا مسلم ابن عقیل کے بارے میں کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے، مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ پتہ لگانے والے پتہ لگاتے رہے۔ اس وقت مسلم ابن عقیل مختار عبید ثقفی کے گھر پہ موجود تھے، مگر جب آپ کو پتہ چلا آپ نے رات کی تاریکی میں اپنا جو ہے اپنی جگہ کو آپ نے تبدیل فرما دیا۔ علی ابن عروہ کے گھر پہ آپ جا کر کے مقیم ہوئے۔ مسلمانوں لوگ تلاشتے رہے، مختار عبید ثقفی کے گھر کا جائزہ لیا گیا۔ آپ جب وہاں نہیں ملے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے، مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ مسلمانوں علی ابن عروہ کے گھر پہ آپ پناہ گزین تھے، علی ابن عروہ کے گھر پہ آپ مقیم رہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں، علی ابن عروہ سے اور عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے سے بڑی گہری دوستی تھی، ایک دوسرے سے بڑا ملاپ تھا، بہت جان پہچان تھی ایک دوسرے سے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے عبید اللہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل کو تلاشنے کے لیے جاسوسوں کو لگا دیا۔ جاسوس سب تلاش رہے تھے، پتہ کر رہے تھے کیسے پایا جائے مسلم ابن عقیل کو۔ ایک جاسوس نمازی بن کر کے مسجد کے اندر تشریف لایا، مسجد کے اندر آیا نمازی بن کر کے۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے،
یہ چولا داڑھی رکھ کر کے کرتا پہن کر کے ٹوپی لگا کر کے مسجد میں جا کر کے سجدہ کر کے رکوع کر کے قیام اور قعود کر کے مسلمانوں آج کے دور میں مکاری کرنا بہت آسان ہے۔ اس نے مسجد کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا، کہا کیا کروں، مسجد کے اندر گیا، نمازیوں سے پوچھتا رہا، ایک صاحب کے پاس گیا، پوچھا، دیکھا چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے، ان کے قریب گیا، پوچھا، خیر نرمی ہوتی ہے اچھے لوگوں کے اندر، وہ بڑے آسانی سے لوگوں کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہا تم کو بتلا دوں، کہا کس کیسے آئے ہو، کہا سنو میرے پاس 3000 درہم ہے جو مسلم امیر کو دینے کے لیے میں آیا ہوں، تم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ درہم ان کو دے دو تاکہ ان کے اخراجات یہاں چلیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں پتہ بتلا دیا۔ ہانی ابن عروہ کے گھر گیا، جا کر کے ملاقات کیا، سلام و کلام کے بعد اب جو گفتگو ہوتی اور جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ دیا کرتا تھا، اس سے جا کر کے لگا دیا کرتا تھا، باتیں ادھر کی ادھر لا کر کے کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتا چلا، اس نے ہانی ابن عروہ کو بلایا اور بلایا جب ان کے پاس ہانی ابن عروہ پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ہانی ابن عروہ جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد سلام کرتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد جواب نہیں دیتا ہے۔ آپ لگے سوچنے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب بھی عبید اللہ ابن زیاد جس سے ملتا تھا میں سلام کرتا تھا، جواب ملتا تھا، آج الگ معاملہ ہے، سلام کیا تو جواب نہ ملا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے ہانی ابن عروہ، تم کو پتا نہیں ہے تم نے ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور مجھ سے پھر سلام کے جواب کی امید رکھتے ہو، تم کو پتا نہیں ہے ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں رکھ کر کے ہمارے خلاف تم سازشیں بنا رہے ہو، اپنے گھروں میں تم ہتھیار جمع کر رہے ہو۔ ہانی ابن عروہ نے پہلے ہی انکار کیا تھا، مگر جب انکار کیا تو اس نے کیا کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے اسی جاسوس کو لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا دیکھو یہ اس کو پہچان رہے ہو، کہا ہاں پہچان رہا ہوں، کہا یہ کون ہے، اتنا کہنا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی بات کو سننے کے بعد ہانی ابن عروہ سکتے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں، ہانی ابن عروہ نے کہا ہاں مسلم نے امیر میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، مگر سنو میں نے بلایا نہیں ہے، اہل رسول تھے میرے گھر میں آ گئے تو میں نے پناہ دے دی، میرے گھر میں آ گئے تو میں نے پناہ دے دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پناہ دے دیا تو میرے حوالے کر دو۔ ہانی ابن عروہ شیدائی آل رسول تھے، آپ نے کہا اتنی آسانی سے میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اپنے جان کے اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں، مگر ہانی ابن عروہ نے کہا مسلم عقیل کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اتنا آسان نہیں ہے، میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرے گا۔ مسلمانوں سرسری طور پہ چلو ڈنڈے مارنا شروع کر دیا آپ کے اوپر، آپ کو مارنا پیٹنا گالیاں دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے دندانے پاک بھی ٹوٹ گئے، ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور ان کو لے جا کر کے قید کر دیا۔ کہا نہیں میرے حوالے کرو گے تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ مسلمانوں جب قید کیا گیا پورے شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی ابن عروہ جو ہے شہید کر دیے گئے، ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر پورے شہر میں پھیلی تو کوفہ کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا گیا، وہاں کے کوفیوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلم ابن عقیل جن کے گھر میں یعنی ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے، جب ان کو قید کیا تو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار سارے لوگوں نے مل کر کے محاصرہ کر لیا گورنر ہاؤس کا۔ ہانی ابن عروہ چاہتے تھے میرے اندر میرے پاس کچھ لوگ اگر چلے آتے تو میں بڑے آسانی سے چھوٹ جاتا۔ اس نے دیکھا کہ معاملہ اب کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، اس نے کیا کیا، قاضی شریح کو بلایا، بلانے کے بعد کہا آپ اندر چل کر کے دیکھ لیں ہانی ابن عروہ شہید ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کو میں نے قتل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اندر لے کر کے گئے، ہانی ابن عروہ کو دیکھا، خون سے لت پت تھے، لہو لہان تھے، دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، جسم میں طاقت نہیں تھی۔ مسلمانوں ان کے جسم کو مار کے جو ہے چور چور کر دیا گیا تھا، مگر انتقال نہیں ہوا تھا، زندہ تھے۔ ہانی ابن عروہ نے قاضی شریح سے کہا کہہ دو کچھ لوگ میرے پاس چلے آویں، مگر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سنو تم کو پتا نہیں ہے کہ تم جو ہے
ان کی باتوں کو سن رہے ہو اور اتنے آسانی کے ساتھ جا کر کے باہر لوگوں کو بتلا دو گے، میں اتنے آسانی کے ساتھ لوگوں تک باتیں پہنچنے نہیں دوں گا۔ یاد رکھو ہانی ابن عروہ نے ان عروہ سے کہا، ہانی ابن عروہ تمہاری باتیں جو قاضی سریح سے ہوئی ہے وہ باتیں اتنے آسانی کے ساتھ میں باہر لوگوں کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ قاضی سریح سے کہا سنو میرا جاسوس تمہارے ساتھ جا رہا ہے اور تم بڑے قاعدے سے اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کرنا، میں تم سے خالی اتنا کہتا ہوں باہر جا کر کے تم کو صرف اتنا کہنا ہے کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہے کہ مردہ، خالی اتنے چونکہ جاسوس ساتھ میں تھا، چاہتے تھے قاضی سریح کے لوگوں سے چل کر کے پورا معاملہ بتلا دے مگر جاسوس ساتھ میں تھا۔ آپ نے کہا نہیں ہانی ابن عروہ جو ہے کسی وجہ سے نظر بند کر دیے گئے ہیں مگر سلامت ہے، ابھی وہ شہید نہیں۔ اتنا سننا تھا، لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں تک جانا شروع ہو گئے مسلمانوں، مگر بڑی دھمکیاں لوگوں کو ملی۔ جب دیکھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ لوگ اس طریقے سے محاصرہ کر لیے تھے تو اس نے ایک اور چال چلی، جن 40 لوگوں کو اپنے گورنر ہاؤس کے اندر پہلے سے قید کیا تھا ان لوگوں کو کہا تم اپنے گھر والوں کو کہہ دو تو وہ لوگ جو ہے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے اور اپنے اپنے گھروں پر سلامتی کے ساتھ چلے جائیں اور اس کی بیعت کو توڑ دے۔ اگر نہیں بیعت کو توڑیں گے تم کو معلوم ہونا چاہیے تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، تمہارے سروں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ جب ان لوگوں کو دھمکی بھری باتوں کو سنایا تو وہ لوگ کھڑے ہو کر کے قلعہ کے اوپر ان لوگوں نے چلا کر کے اپنے ماننے والوں سے کہا اے میرے ماننے والوں، اے میرے پڑوسیوں، اے میرے گھر کے لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، تم جو ہے مسلم ابن عقیل کی بیعت کو توڑ دو ورنہ ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اتنا سنا تھا اور ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتلاتی ہے حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے نماز پڑھنے کے لیے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، لوگ ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز آپ نے جب پڑھائی لوگ ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب عشاء کا وقت ہوا ہے آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے جو ہے جب نماز پڑھانا شروع کیا تھا 40,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دائیں سلام پھیرا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بائیں سلام جب پھیرا ہے اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا ہے تو ایک ہی نمازی مسجد کے اندر موجود نہیں۔ کوفہ والوں کی بے وفائی بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ یزید کی دھمکیوں میں آ گئے، عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکیوں میں آ گئے، ان لوگوں نے اب آل رسول کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ کل تک ان کے قدموں کو دھو کر کے پینے کے لیے تیار تھے، کل تک ان کا آنا گھروں میں خیر و برکت سمجھی جاتی تھی، مگر آج جب جان کی بات آئی ہے، اولاد کی بات آئی ہے، مال کی بات آئی ہے، مکان کی بات آئی ہے تو آل رسول کی برکت کو بھول گئے، آل رسول کی عظمتوں کو بھول گئے، آل رسول کی شوکتوں کو بھول گئے۔ بڑے بے وفا کوفی تھے مسلمانوں، آپ جب نماز پڑھ کر کے سلام پھیرتے تو کیا دیکھتے ہیں پیچھے کوئی موجود نہیں۔ کل تک لوگ چاہتے تھے کہ میرے گھر میں آل رسول تشریف لے آئے، دروازہ کھلا کہتا تھا، مگر جب امام مسلم ابن عقیل کوفہ کے گلیوں میں چلنے لگے، آج تو مسلمانوں راستے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، روشن ہیں، مگر کل چراغ سے کام چلایا جاتا تھا، کل تک چراغ سے کام چلایا جاتا تھا، گلیاں بالکل تاریک تھی۔ مسلم ابن عقیل رات کی تاریکی میں جب گلیوں میں گھوم رہے تھے، آپ نے جس مکان پر بھی نگاہ ڈالی ہے مکان کا دروازہ بند دیکھا ہے، جس مکان کے قریب گئے ہیں مکان کا دروازہ بند دیکھا ہے۔ مسلم ابن عقیل پریشان ہو گئے، پیاس کی شدت سے پریشان تھے، پیاس لگی ہے، کوئی مجھ کو ایک قطرہ، مجھ کو ایک گلاس پانی پلا دے، مجھ کو چند گھونٹ کوئی پانی پلا دے۔ رات کی تاریکی مسلم ابن عقیل چل رہے ہیں، چلتے چلتے آگے بڑھے، آپ نے دیکھا رات کی تاریکی ہے مگر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے پر ایک چراغ چل رہا ہے۔ ایک بوڑھی ماں اس رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے
کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ مسلم ابن عقیل قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بوڑھی ماں نے جواب دیا ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں پوچھتی ہے بیٹا بات کیا ہے؟ رات تاریکی میں پوری دنیا جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے دروازہ بند کر کے پڑی ہوئی ہے، مگر ایک تو ہے جو راستے پر پڑا ہوا ہے، ایک تو ہے جو گلیوں میں چکر لگا رہا ہے۔ بیٹا اپنے گھر چلا جا، بیٹا اپنے گھر چلا جا، اپنے بچوں میں چلا جا، تجھ کو پتہ نہیں ہے طوفا کے حالات ٹھیک نہیں ہے، طوفا کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، طوفا کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، اے بیٹا اپنے گھر چلا جا۔ حضرت مسلم نے عقیل نے کہا دادی ماں مجھ کو چند گھونٹ پانی پلا دے۔ اندر جاتی ہے وہ خاتون، اس کا نام طاوا تھا، اپنے گھر کے اندر گئی اور لے کر کے گلاس پانی آتی ہے، حضرت مسلم نے عقیل کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ آپ نے پیالہ لیا ہے اور پینا شروع کر دیا ہے، آپ پانی پی کر کے رکھ دیتے ہیں پیالہ بغل میں۔ وہ بوڑھی اندر گئی ہے پیالے کو رکھنے کے لیے، اور جب باہر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ مسلم نے عقیل ابھی بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھتی ہے اے بیٹا ابھی تک تو نہیں گیا؟ آخر بات کیا ہے؟ بیٹا معلوم نہیں طوفا کے حالات کیسے ہیں، اب تو اپنے گھر چلا جا، اب تو اپنے گھر چلا جا۔ اتنا کہنا تھا، آل رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، روتے ہیں۔ حضرت مسلم نے عقیل کہتے ہیں دادی ماں